innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जिसे मजबूती से थामने वाला कभी गुमराह नहीं होता। इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा इंसान के हाथ में है। फर्श से अर्श तक ले जाने वाली सीढ़ी है। इस पर अमल करने वालों के लिए रब्बे करीम ने इज्जत और बुलंद दर्जे रखे हैं और इसके लिए वक्त ना निकालने वाले, इससे दूर रहने वाले, इसकी बेकदरी करने वाले, इसके इल्म और अमल को गैर ज़रूरी समझने वाले दोनों जहां में जलील किए जाते हैं, रुस्वा हो जाते हैं। तो ये बड़ी कुदरत वाले रब का कलाम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 6 पारा ला युहिब्बुल्लाह। इंशाल्लाह इससे आज हम स्टार्ट करेंगे। सूरह निसा की आयत 148 से स्टार्ट हो रहा है और इंशाल्लाह सूरह मायदा की आयत 120 तक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन सवा पारा करने की कोशिश करेंगे। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौल। अल्लाह ताला बुरी बात ज़बान पर लाने को पसंद नहीं करते बजुज़ मजलूम के, और अल्लाह ताला खूब सुनते और खूब जानते हैं। छठे पारे की स्टार्टिंग अल्लाह ताला के ऐलान से हो रही है कि अल्लाह ताला बुरी बात को, गलत बात को, गुनाह की बात को पसंद नहीं करता। लेकिन अगर कोई मजलूम अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे ऐसा करने की इजाजत है। तो अल्लाह ताला बदगोई को, ऐबजोई को, बदजुबानी को, बदकलामी को कतई तौर पर पसंद नहीं करते। इतनी मेहनत और मुशक्क़त से इंसान जो नेकियां कमाता है, ज़बान की गलतियां उन्हें ज़ाया कर देती हैं। माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। एक दिन मैं सुबह को आपसे करीब हुआ और हम चल रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझे कोई अमल बताएं जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नुम से दूर रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक बड़ी चीज़ का सवाल किया है और बेशक ये अमल उस शख्स के लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह ताला आसान कर दें। तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें दीन की असल और उसके सुतून और उसकी चोटी ना बता दूं? वो अल्लाह की राह में जिहाद है। फिर फरमाया, क्या इन तमाम बातों का जिस चीज़ पर दारो मदार है वो ना बता दूं? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक पकड़ी और फरमाया, इससे अपने काबू में रखो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, क्या हम जो बोलते हैं इस पर हमारी पकड़ होगी? तो आपने फरमाया कि ये माज लोग अपनी ज़बान की कारस्तानियों की वजह ही से तो औंधे मुंह जहन्नम में डाले जाते हैं। फिर हमारे नबी ने यह भी फरमाया कि किसी बंदे का ईमान दुरुस्त नहीं होता जब तक कि उसका दिल दुरुस्त ना हो, और उसका दिल दुरुस्त नहीं होता जब तक कि उसकी ज़बान दुरुस्त ना हो। मसनद अहमद की हदीस है। तो कुरान किस तरह हमारे हर ऐप को इंडिकेट करता है, हमें प्योरीफाई करने करता है
کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں آٹومیٹک سسٹمز لگا رکھے ہیں. یعنی ہمیں ہارٹ بیٹنگ کے لیے پلان نہیں کرنا پڑتا کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بیٹ کرے، ہمارا دل دھڑکتا رہے. اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. نہ ہی لنگس فنکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ ان کو ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا وہ کسی وقت رک جائیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کیسے کام کرتا ہے ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. ہمیں نہ کسی سیل کو ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک رکھی ہے. ورنہ ہم شاید یہ والے اپنے جسم کے سسٹم بھی مینج نہیں کر پاتے، ہم بھول جاتے. تو ہر چیز آٹومیٹک ہے، لیکن ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے مینول رکھا ہے، وہ زبان ہے. اس کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ زبان کو چینلائز کرنا پڑے گا، اس کی پروگرامنگ کرنی پڑے گی، اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کہ وہ کیا بول رہی ہے، کیا لفظ نکال رہی ہے. اس کو بندے کو چیک کرنا ہے. تو اپنی نیکیاں بچانی ہیں تو زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے بولنے سے پہلے سوچنا ہے. ہمیں یہ پریکٹس کرنا ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں پہلے 1-2 سیکنڈ اس کو سوچ لیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں. اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اس کو سوچتا ہے، اس کو اپنے دل میں تولتا ہے کہ یہ بات مجھے اس وقت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور پھر غصے کے وقت انسان بات کرنے سے احتیاط کرے. غصے کے وقت خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ ایک مسلمان وہی ہے، یعنی اسلام کا اس سے تعلق ہے، انسان کے دین کا اس سے تعلق ہے کہ ایک مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ زبان کہیں مجھے جہنم کے گڑھوں میں نہ گرا دے. صرف مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، یا کسی حاکم کے سامنے وہ اپنی صورتحال بیان کرے، ظلم کا حال بیان کرے مدد لینے کے لیے کہ ظالم کا ہاتھ روکا جائے تاکہ وہ خود اس ظالم کے ظلم سے بچ جائے. لیکن اس میں بھی وہ ایگزیجریٹ نہیں کرے گا، اس میں بھی وہ مبالغہ نہیں کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا وارننگ دی جا رہی ہے. یعنی کوئی شخص اگر اس کے خلاف روش اختیار کرے گا تو یاد رکھے اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. پھر فرمایا کہ اگر نیک کام کرو، اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو، یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں اور پوری قدرت رکھنے والے ہیں. اس آیت میں معاف کر دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی بات مان کے کوئی نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے. یہ حدیث مسلم میں روایت کی گئی ہے. اب کچھ تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یعنی کچھ کو مانیں کچھ کو نہیں مانیں، کسی رسول کو مانیں اور کسی رسول کو نہ مانیں. کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وحدت ادیان کی جڑ کاٹی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام کا اپنا تشخص ہے. اور اس میں وحدت ادیان میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی رکاوٹ نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں. جیسے آج کل دین ابراہیمی کے نام پر کئی دینوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اصل میں اگر ہمارے دین سے سنت کو مائنس کر دیا جائے تو بس اس کی کوئی بھی شکل بنا دو، اس کو معیار کچھ بھی بنا دو، نیکی کا کوئی بھی سٹینڈرڈ بنا لو، اپنی مرضی سے جس جس چیز کو چاہو نیکی قرار دے دو اور جس چیز کو چاہو نیکی قرار نہ دو. تو اسلام کا کیا طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں کریں گے. اور ہمیں جس جس پہ ایمان لانے کو کہا گیا ہے
ان سب پر ہمیں ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، سارے رسولوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، سارے فرشتوں پہ ایمان لانا ہے، ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے، اور پورے کے پورے دین پر ایمان لانا ہے۔ اگر قرآن میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس کی ساری آیات مانتا ہوں، 6666 آیات مانتا ہوں، ایک آیت نہیں مانتا، ایک آیت یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اس کے بارے میں سوچوں گا، یہ مجھے کلیئر نہیں ہوتی، میرے اوپر واضح نہیں ہوتی، تو اس کا دین نہیں ہے۔ پورے کے پورے کو ماننا ہے۔ اور آج کل یہ تحریک بہت زیادہ زوروں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کر دیا جائے۔ منکرین حدیث جو ہیں وہ حدیث میں یعنی شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ تو 250 250 سال کے بعد جو ہے وہ کمپائل کی گئی ہے حدیث، تو جو ہے وہ یہ تو اس وقت تک تو بہت ٹائم ہو چکا تھا اور کسی کو کچھ صحیح پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کی اوتھینٹسٹی میں شک پیدا کرنا۔ اصل میں حدیث سائنسز پہ جتنا کام ہو چکا ہے، اگر اس سے استفادہ کیا جائے، ایک ایک چیز الگ ہو کر دی ہے، یعنی بالکل صحیح احادیث کو، حق کو چھانٹ کے الگ کر دیا گیا ہے۔ صرف انسان کو علم نہیں ہوتا تو اس طرح کی یعنی اس طرح کی ایک بات بیان کر دی جاتی ہے اور پھر وہ آگے چلتی جاتی ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لکھے ہوئے نسخے ملے ہیں اور ان کو روایت کیا گیا ہے آگے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریٹن فارم میں موجود نہیں تھی اور وہ کوئی صرف ہارڈ بائی ہارڈ چلتی رہی، یہ غلط فہمی ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ان میں سے کسی کی تفریق نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ پھر کچھ اہل کتاب کی نافرمانیوں کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کے گناہوں کا ذکر کر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں دونوں جہاں کی ذلت ہے، کہ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان سے آسمان سے کوئی کتاب ان پر اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تھے تو انہوں نے اس سے بڑا مطالبہ پیش کر دیا تھا، یعنی یہ کہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب کو اتارے، ہمیں خود دیدار کراؤ، ہمارے سامنے اللہ تم کو کتاب دے۔ اصل میں عمل نہیں کرنا، ایمان نہیں لانا، بس اعتراضات کرتے جانے ہیں۔ تو پھر اس سے بھی بڑی گستاخی کی کہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ کی آیات کا کفر کیا اور اس کے انبیاء کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیا، اور کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، مطلب ہمیں کسی کی انٹرپشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیف ہیں ہمارے دل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو کہہ رہے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، مگر ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں بجز خیالی باتوں پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ تو اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یعنی اس کو فخریہ، اس دعوے کو فخریہ طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے۔ کوئی ندامت کا احساس نہیں ہے، کہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا اور پھر فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں ہم نے کیا ہے قتل ان کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اصل میں دل جب مسخ ہو جاتے ہیں نا، دلوں کی سختی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر وہ ان کو کوئی گناہ ہی محسوس نہیں ہوتا۔
اس سے پہلے بھی اللہ کے کئی رسولوں کو وہ قتل کر چکے تھے۔ تو قرآن نے یہودیوں کے اس دعوے کی صاف طور پر نفی کر دی کہ نہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا ہے، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو جو کہ ان سے مشابہ کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی شبیہ بنا دی تھی، ان جیسا بنا دیا تھا، ان سے ملتا جلتا بنا دیا تھا، تو وہ اس کو سولی دے کر یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو سلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب ہے اور کمال حکمت رکھنے والا ہے۔ تو صاف دلیل ہے، اللہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، کثرت سے احادیث آتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کی بارے میں۔ ان احادیث میں آپ کب اتریں گے اس کی کیفیت اور جگہ کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، اور آپ خنزیر کو قتل کریں گے اور سلیب توڑ دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، اور ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور بھی آپ کے سامنے ہوگا، وہ فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے یاجوج ماجوج کی ہلاکت واقع ہوگی۔ پھر آیات آ رہی ہیں، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یعنی یہود و نصارہ کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا، مگر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب موت سامنے آ جاتی ہے اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، جیسے کہ فرعون اس وقت ایمان لایا تھا جب اس کے سامنے موت آ گئی، تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے، جو کہ اس کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا کر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ان کو نہیں مانا، یہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کفر کیا، یہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اس ظلم کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، ان سے ہدایت کی توفیق ہی چھن گئی، نیکی کی توفیق ہی چھن گئی۔ یا اہل الکتابی لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ غلو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ غلو دراصل راہ اعتدال کو چھوڑنے کا نام ہے، جیسے نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ایک طرف اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں اور ایک طرف ان کو فقریہ قتل کر رہے ہیں، تو اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ غلو ہوتا ہے کسی چیز کو اصلی حیثیت سے اس کی بڑھا دینا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، تو تم میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں۔ تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے، ہم انہیں نور نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ شرک ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ بھر سکتا ہے جھولیاں، اللہ سب کو دینے پہ قادر ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ کی بندگی پہ فخر کی بات کی جا رہی ہے کہ خالق کائنات سے نسبت ہونا،
کس قدر عزت اور شرف کا مقام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا۔ اللہ کا اپنے آپ کو اللہ کے بندے سمجھنے پہ وہ اس بات پہ فخر کرتے تھے، اور اللہ نے بھی انہیں کہا عبدہ عبدنا۔ تو اللہ کی نسبت سے پہچان لیے جانا، ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے اور اللہ کے بندے پہچان لیے جاتے ہیں، یعنی ہزاروں کی بھیڑ میں مسلمان جو ہے نا، جو پریکٹسنگ مسلم ہے نا، وہ پہچان لیا جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کی بندگی پر، اپنے دین پر، اپنے رب کی عبادت پر کہیں ہم شرمندہ تو نہیں ہوتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں والا حال حلیہ بنا لینا ہمیں کسی جگہ امبیرس کرتا ہو؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنا لوگوں کے سامنے وہ ہمیں مشکل لگتا ہو؟ داڑھی رکھتے ہوئے شرمانا، یا مسلمانوں کا ڈریس کوڈ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے شرمانا، یا پھر کسی بھیڑ سے، کسی میٹنگ سے نماز کے لیے اٹھ جانا، کیا اس بات پہ شرمندگی تو نہیں فیل ہوتی؟ فخریہ اٹھنا ہے کہ ہمارے رب، میرے رب کی کال آئی ہے، میرے رب نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے۔ اس میں کسی سے چھپانے کی یا کسی کے آگے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنا بھی جو ہے، اور وہ بھی ایک ہوتا ہے سلام ایسے ہی کر دینا، ایک ہوتا ہے اس طریقے سے سلام کرنا جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایسا کہنے میں کہیں شرمندگی تو محسوس نہیں ہوتی؟ یعنی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ ایسے سرکل میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ وہ آپ سے کہیں ہائے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ ہائے بھی کر لیں، مگر جو ہے سلام کو اپنے پورے فخر کے ساتھ جو ہے وہ کریں کہ جو اللہ کا حکم ہے ہمیں اس میں کسی چیز میں نہیں شرمانا، وہ تو ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ یا یہ کہنا ماشاء اللہ الحمدللہ، ہر بات بات میں اللہ کا نام لینا، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے مذاق کا کوئی مطلب کوئی ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، کسی کو کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کہ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا، اس وقت جواب دینا ہوگا۔ سورہ مائدہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل اسپریڈ، دسترخوان۔ مدنی سورہ ہے۔ سورہ مائدہ میں 120 آیات ہیں، 3166 اس کے ورڈز ہیں، اور 12,028 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 16 رکوع ہیں۔ سورہ مائدہ آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا حلال ہمیشہ کے لیے حلال قرار پایا، اس کا حرام ہمیشہ کے لیے حرام قرار پایا، اور اس میں بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں 5 احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے معاہدوں اور عہد کو پورا کرو۔ پھر مویشیوں کے، چوپایوں کے حلال ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور کچھ چوپایوں کو حرام قرار دیا جا رہا ہے جس کا کہ ذکر آئے گا۔ اور احرام باندھ لینے کے بعد، احرام کی حالت میں آ جانے کے بعد شکار کرنا حرام ہے، اور حرم میں شکار کرنا حرام ہے، منع ہے۔ اور جو احرام میں نہ ہو اور حرم کی حدود میں نہ ہو تو اس کے لیے شکار حلال ہے، وہ شکار کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر اللہ سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہو، اور اس خاص تعلق کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جاتی ہو، تو منع کیا گیا کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو۔ حرمت والے مہینے
4 حرمت والے مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ یہ مہینے اہم ہیں، ہمیں پتہ ہونے چاہیے ان کے نام: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو، اس میں لڑائی جھگڑا فساد نہ کرو، اور نہ حرم کی قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ یعنی یہ جو ہدی ہوتا ہے، یہ ہدی جو ہدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربانی کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو ان کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، یعنی جو وہاں پر حاجی آئے ہیں، جو عمرے کے لیے آئے ہیں، جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو تکلیف مت دو، ان کو پریشان مت کرو۔ پھر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا نا، کن تم خیر امت، تمہیں سب سے بہترین امت بنایا گیا ہے۔ ہمیں کیا ذمہ داری دی گئی؟ اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، اور ہر قسم کا نیک کام جو ہے وہ البر ہے، اور برائی کو ترک کر دینا، اللہ کا ایسا ڈر جو گناہوں سے، جب انسان گناہوں سے بچ بچ کے چلنے لگتا ہے، وہ کیفیت تقوی ہوتی ہے۔ تو اور تعاونوا علی الاسم، اسم گناہ کو کہتے ہیں، گناہ اور نافرمانی کرنے کو، اور عدوان کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو۔ تو تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہمیں اس بات کا حریص ہونا ہے کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں ہمارا حصہ پڑ جائے، کسی طرح میرا بھی اس میں حصہ پڑ جائے، کہ میں بھی اس میں، اس کا ثواب میں سے میں بھی حصے دار بن جاؤں۔ تو انسان والنٹیئر بن جائے، اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ بھی مدد کر دے، اور کسی کو قرآن سے جوڑ دیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی قرآن پڑھ لے، جو فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے وہ فائدہ کسی دوسرے کو بھی حاصل ہو جائے۔ نیک نیتی کے ساتھ دعا کریں کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک رشتہ داروں میں ہمیں اتنے پیارے ہوتے ہیں، لوگ عزیزوں میں اتنے پیارے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے فلاح چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے دنیا کی فلاح چاہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی فلاح کیا ہے؟ کہ کسی طرح، کسی حکمت کے ساتھ، کسی محبت کے ساتھ ہم ان کو قرآن سے جوڑ دیں، ان کو دین کے کاموں کی پروموشن کریں، ان کاموں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیگ پولنگ نہ کریں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی مسائل آتے ہیں تو ان کو سولو کرنے کی کوشش کریں، ان میں کیڑے نہ نکالیں۔ تو اور ایسے لوگوں کو جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو انکریج کرنے کی کوشش کریں، تو شاید کسی کی آخرت سنور جائے ہمارے کسی چھوٹے سے ایفرٹ سے۔ تو ایک طاقت بن جائیں مل کے، کہ جب نیکی کے کاموں میں مومن اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک طاقت بن جاتے ہیں، اور برائی کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں پھر اکٹھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قول سے، اپنے عمل سے فخر کے ساتھ قرآن کو پروموٹ کریں، اور نہ خود فحش دیکھیں، نہ دوسروں کو ایسے میسیجز، ایسی ویڈیوز فارورڈ کریں جو کہ فحش ہیں، اخلاق سے گری ہوئی ہیں، نہ فلمیں ڈرامے ایسے کر کے بتائیں فلاں ڈرامہ تم نے دیکھا، فلاں فلم دیکھی، کتنی اچھی آئی ہے، کتنی اچھی آئی ہے، اس کو دیکھنا بہت، اس میں ایسا 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 ہوا ہے۔ یعنی کہنے کو تو ایک جملہ ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک دوسرے شخص کو ترغیب دے دی کہ میں نے تو دیکھا ہی ہے تو تم بھی دیکھ لو۔ مطلب خود تو جو گناہ کیا کیا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے دی، تو پھر کس میں حصہ پڑ گیا؟ اسم والعدوان میں، گناہ اور حد سے بڑے ہوئے کاموں میں۔ تو ایسی ہر چیز کو، نہ اخلاق سے گرے ہوئے کوئی میسیجز فارورڈ کریں، نہ کوئی بھی ایسی چیز۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فرقان عطا کرتا ہے، دل خود بتاتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ضمیر جو ہے نا، وہ چھوٹی سی آواز لگاتا ہے کہ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن انسان جب خواہش کی رو میں ایک چلتا جاتا ہے، تو پھر اس کو وہ پھر اس کو دبا دیتا ہے، تو پھر بار بار ضمیر آواز نہیں دیتا، کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے، جس میں مزہ آ رہا ہے انسان اس کو کرے۔ لیکن قرآن ہمیں بچاتا ہے، ہمیں آوازیں دیتا ہے، ہمیں پکارتا ہے کہ اس راہ سے واپس آ جاؤ، تم نیکی کی راہ پر آ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو ہمیں اپنے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پھر یہ آیت بڑی اہم ہے کہ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، فخشونی، اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، فاتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، تمام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ یہ آیت 9 ذی الحج کو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ کے دن سب سے معزز دن تھا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا، اور جمعہ تو خود ہی عصر کے بعد کا وقت قبولیت کا، دعا کا ٹائم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، جبل رحمت کے سائے میں تھے، جو کہ بڑی فضیلت کا حامل پہاڑ ہے۔ تو ان فضیلتوں کے ہجوم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ دین کو مکمل کر دینے کا سے مراد یہ ہے کہ سارے فرائض بتا دیے گئے، ساری سنتیں بتا دی گئیں، سارے حدود بتا دیے گئے، سارے احکام کلیئر ہو گئے، واضح انداز میں بتا دیے گئے۔ اب دین میں جو حرام ہونا تھا وہ حرام ہو چکا، جو حلال ہونا تھا وہ حلال ہو چکا۔ تو اب اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز لے کر آئے، اور دین میں ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، جو سراسر گمراہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا کھانا، آیت آتی ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اب یہ جو ان کے اہل الکتاب کے طعام کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کیا حلال ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ہماری شریعت میں حرام ہیں، جیسے مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ سب چیزیں ان کے دسترخوان پر کھانا بھی حرام ہے۔ جو چیز ہمارے لیے حرام ہے وہی چیز ان کے لیے بھی حرام ہے۔ اگر ان کے دسترخوان پہ کوئی حرام چیز ہے تو وہ کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ ایسے دسترخوان پر بیٹھنا بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ وہ برتن بھی اس کے لیے استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو ان کو خوب دھو کے صاف کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے، یعنی نکاح اہل کتاب کی عورتوں سے جائز ہے، مگر کوئی باعث ثواب اور اچھی چیز نہیں ہے۔ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے تو اسے اپنے ایمان کے بارے میں الرٹ ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر اپنے بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنا بھی اخلاق کو گرا لے۔ لیکن شریف اور باعزت کتاب پر ایمان لانے والی ہو، اس سے شادی کرے، اگر شادی کرنی چاہیے ہی، اگر شادی کرنا ضروری ہے تو۔ گرین کارڈ کے لیے شادیاں مت کریں، یا اپنے ذاتی فوائد کے لیے وہ شادی نہ کریں۔ شادی، ہم نے پڑھا تھا نا، شادی دین اور تقوی دیکھ کے کی جائے گی۔ پھر وضو اور تیمم کے احکام آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں چونکہ صحابہ کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی رخصت ملی، اس لیے بعض علماء نے اس آیت کو آیت وضو کے بجائے آیت تیمم بھی کہا ہے۔ پھر نماز سے پہلے اگر وضو نہ ہو تو وضو کرنا فرض ہے، اور
اگر وضو ہے اور پھر بھی وضو کر لیا تو وہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ بھی کئی نمازیں پڑھی ہیں، اور قرآن نے یہاں پر 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے، مگر جو وضو کا عملی طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو، بالکل۔ تو نماز کی کنجی وضو ہے، اور وضو کرنے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آٹا گوندتا ہے تو آٹا جو ہے وہ لگا رہ جاتا ہے، تو منع فرمایا گیا، انہوں نے منع کیا کہ نہیں، یہ آٹا بھی لگا ہوا ہے جو چیز، تو اس کو پہلے ریموو کر دو اور پھر جو ہے وہ وضو کرو، یعنی ہمارے جسم کا ایک بال بھی، یعنی جو اعضاء بتائے گئے ہیں ان کا ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہلاکت ہے ان کے لیے، ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں، یعنی اچھی طرح سے ہاتھ بھی دھونے ہیں، پاؤں بھی دھونے ہیں، اور وضو سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ صغیرہ دھل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں، جو اس اور یعنی اس کا مفہوم ہے۔ اور جو پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ پاؤں سے دھل جاتے ہیں، جو اس نے جن گناہوں کے لیے وہ چل کر گیا ہو، تو حتیٰ کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو وضو کو نور بنا لیں، یعنی اگر دیکھا جائے اس حدیث کی روح سے کہ انسان وضو کرتے ہوئے ایک روحانی طور پر بھی ایک پاکیزگی محسوس کرتا ہے، کہ جب گناہوں کا یعنی گناہ دھل جاتے ہیں انسان سے تو ایک اس کو ایک روحانی لذت محسوس ہوتی ہے، ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ تو وضو کا پانی صرف اعضاء کو پاکیزگی نہیں دیتا بلکہ دلوں کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، اور نیکی کی طرف جانے والے، یعنی نیکی کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور گناہ کی طرف جانے والے قدم جو ہیں وہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ پھر وضو کرتے وقت فضول باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس وقت، یعنی ایسی باتیں کچھ بھی وضو کرتے وقت کوشش کریں کہ خاموشی سے وضو کریں، اس میں دنیا کی باتیں کرتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، دل کو حاضر کر کے وضو کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ تو پھر ایسا کرنا انشاءاللہ تعالی اللہ کے قرب کا باعث بنے گا، اور نماز کی بھی بہترین تیاری ہوگی، اچھی نماز، خشوع والی نماز انشاءاللہ تعالی اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور کبھی پانی دستیاب نہ ہو، یا کوئی بیماری لاحق ہو، یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ انسان وضو نہیں کر سکتا، تو پھر تیمم کر سکتا ہے، تیمم کا حکم نازل ہوا، مگر اس میں مجبوری کی صورت ہے۔ کیا اگر میک اپ خراب ہونے کا خطرہ ہو تو تب کیا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا، مطلب ہم اس کو اپنی مرضی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، جو اللہ کا حکم ہے یہ مجبوری کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ ہم اپنی طرف سے اپنے دل سے فتوے نہ پوچھیں کہ نہیں نہیں ابھی تو اتنے اتنے مہنگے تو پروڈکٹس ہیں اور میں نے ابھی تو وہ کیا ہے، یا یہ کہ جیسے دلہن کا میک اپ کرنے پہ اتنے ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اب جب آپ کہتے ہیں کہ اب اگر وضو کریں گے پھر تو سارا کا سارا دھل جائے گا، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، انسان دین سے دور چلا جاتا ہے، تو انسان کو اپنے دین کے لیے بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ اور جب انسان اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتا، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو بس وہ اپنے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال لیتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے جیسے حفظ کرتے ہیں، یا یہ کہ جو ہم نے سیکھا وہ اس وجہ سے بھول گئے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تھی، کوئی گناہ کیا تھا، تو وہ چیز پھر ذہن سے نکل گئی، پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی۔ پھر کچھ قصہ آ رہا ہے
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیے۔ جب انہوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قولا، تو اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو متقیوں ہی سے نظریں قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، حابیل اور قابیل ان کے نام تھے، روایات میں آتے ہیں۔ دونوں حقیقی بھائی تھے، لیکن جب ایک نے اپنی اصلاح کے بجائے دوسرے بھائی کی خوبیوں سے حسد کرنا شروع کر دیا، اور اپنی محرومیوں کا سبب اس نے یہ سمجھا کہ میرے بھائی کی نیکیاں جو ہیں یہ اتنا نیک ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ مجھ کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا ہے۔ قربانی جو ہے وہ اصل میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو ان میں سے دونوں نے قربانی کی، اللہ نے ایک کی قربانی قبول نہیں کی۔ اچھا، ہمارے ہاں طرح طرح کی روایات اس میں ملتی ہیں کہ وہ عورتوں کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا اور اس سے شادی کرنی تھی اور اس کا کوئی اس سے نکاح کرنا تھا، تو ان کی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، ایسا کوئی قصہ ہمیں احادیث اور اس سے نہیں پتہ چلتا۔ تو ہمیں بھی یعنی جس طرح سے اہل کتاب روایات میں پڑھ کے ایک سٹوریز پہ سٹوریز نکالتے رہتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی عجیب عجیب قسم کی وہ نکالتے ہیں، اور اس کو بڑے اس طرح سے کر کے سنایا جاتا ہے کہ ارے تمہیں نہیں پتا یہ تو اسلام میں ہے، یہ قصہ اس طرح سے تھا، یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا۔ یعنی اس میں پوری فینٹیسی بھی ڈالی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ تجسس بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں کچھ مار کٹائی بھی ڈالی جاتی ہے، یعنی پورا ایسے قصہ گڑھ کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اچھا مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ ایک چیز ہم نے کیا رکھتی ہے، جتنا ہمیں قرآن نے بتا دیا نا بس ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمیں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا۔ جو سبق دیا جا رہا ہے اصل میں ہمیں وہ سیکھنا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ ہاں جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے، کہتے ہیں ہاں اس طرح سے ہوا تھا، اور باقی اس سے زیادہ کیا ہوا تھا واللہ عالم بالصواب، ہم اس کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو آپ اس کو اس طرح قتل سے بھی قابیل کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس نے قتل کیا، تو اس کا نام قابیل تھا۔ تو اس نے اس نے یہ نہیں دیکھا قابیل نے کہ میری قربانی کو اللہ نے کیوں نہیں قبول کیا، اس میں کیا غلطی تھی، اس میں میں نے کیا ایسی چیز کی تھی، اپنی اصلاح کرنے کا کوئی اس نے اس بارے میں نہیں سوچا، بلکہ صرف اور صرف اسے کیا نظر آیا کہ اس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کیا، یعنی ایک برا کام شروع کیا تو اب جتنے بھی قتل ہوں گے اس میں سے ایک حصہ اس کے پاس بھی جاتا رہے گا، کیونکہ ایک غلط کام کیا۔ اور جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا، جس نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا، تو پھر اور بھی لوگ جتنے نیکی کریں گے تو اس کو حصہ جاتا رہے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کرے گا، جو بھی قربانی تم کرتے ہو اللہ کے لیے۔ پھر دیکھیں دنیا میں ہمیشہ دو گروہ رہے ہیں، ایک گروہ تو ایسا ہے جو نیکی اور بھلائی میں مصروف رہتا ہے، اور ایک گروہ کا کیا کام ہے، دوسروں سے جلنا، حسد کرنا، ان کو ٹونٹ کرنا، ان کو یعنی یہ جو ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، یہ کسی ایک دور کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں ایسے گروہ رہے ہیں، تو وہ خیر اور شر کی علامت بن کے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہم کس گروہ میں سے ہیں، کیا ہم کسی سے حسد تو نہیں کرتے، ہماری کیا کیفیت ہے، ہم کو ایسی ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے کہ جو جو ہمیں گمراہی کے راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ صرف اس حسد کی وجہ سے گمراہ ہو گیا نا، یعنی ایک اس کیفیت کو اگر قابو کر لیتا اپنے تو اس کے اوپر یہ رہتی دنیا تک اس کے لیے وبال نہ ہوتا۔ قابل کے لیے پھر چوری کی سزا بتائی جا رہی ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا، اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی جو پہلے رائٹ ہینڈ کاٹا جائے گا
قرآن کریم کا عام طور پر انداز یہ ہے کہ وہ صرف مردوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اس سے مراد خواتین بھی ہوتی ہیں، لیکن حدود کی سزائیں جو ہیں ان میں بڑی احتیاط برتی گئی ہے۔ بالکل کلیئر نام لے کے بتایا کہ جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، عورتوں اور مردوں کا الگ الگ اس لیے تذکرہ کیا گیا تاکہ کہیں کوئی شبے کا سہارا نہ لے لے کہ صرف چوری کی سزا صرف مردوں کو ملے گی، عورتوں کو نہیں ملے گی۔ یہ وہ چیز ہے، یعنی یہ سزا ایسی چیز ہے جو دیکھنے میں تو سخت لگتی ہے، لیکن انسان کو برائی کے ارتکاب سے پہلے، چوری سے پہلے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ سزا فیس کرنی پڑ جائے، یہ سزا بھگتنی پڑ جائے، تو انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو سمانے عبرت بنا دیتی ہے یہ سزا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معمولی چیز کی چوری کرنے پر یہ حد لگائی گئی ہو، یعنی جو بالکل معمولی چیزیں، کسی نے پھل چرا لیا، کسی نے روٹی چرا لی، یا کسی نے کوئی کھانے کی چیز چرا لی، تو ایسی چیزوں پر حدود کی سزائیں نہیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ تو اور کوئی کسی نے سبزی چرا لی، مطلب یہ کبھی بھی یہ اس میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ چوری کو یا چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ لے گئے اس کو تو پھر اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا، تو اس نے ایک چادر چرائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو کاٹنے کا حکم دیا۔ تو چادر کے مالک صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس کا ہاتھ کٹوا دوں، میں نے یہ چادر اس کے اوپر صدقہ کر دی، تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں معاف کرنا تھا تو میرے پاس لانے سے پہلے اس کو معاف کرنا تھا۔ اب جو ہے وہ جب یہ آ گیا تو اب اس کے اوپر سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جائے گی۔ پھر فرمایا فمن تابا من بعد ظلم ہی، پھر جو شخص توبہ کر لے اپنی اس زیادتی کے بعد اور اعمال کی درستگی کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے، اور بے شک اللہ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد چوری ہے، یعنی جس نے چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لینے سے چوری کی حدود ساخت کر دی جائیں گی، یعنی یہ سزا نہیں روکی جائے گی، سزا ساخت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور آیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو لے جاؤ، اس کے ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو۔ داغ کیوں دو؟ کیوں داغ دو؟ جی، جب بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ پھر رکتی نہیں ہے، تو اس کا خون زیادہ ضائع نہ ہو جائے، تاکہ خون رک جائے۔ پھر اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر الغرض اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے توبہ کرو۔ اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے۔ پھر بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر وما انزل علیہم، اور اس پر جو کہ ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، تو یعنی ان کے رب کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس پر اگر یہ لوگ عمل کرتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا، اور ان میں سے کچھ لوگ تو راست رو ہیں لیکن ان میں سے اکثر بدعمل ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے، دین کو پریکٹس کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ خالی نامرادیاں ہی ہیں، بدحالی ہو جائے گی کہ ہم جو ہیں وہ دین پر عمل کرنے لگیں گے تو فقر اور فاقے ہو جائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں نکالنی ہوں گی، حرام بھی نکالنا ہوگا، سود بھی نکالنا ہوگا، کسی جگہ اپنا نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا۔ تو اس کی ان مشکلات کو فیس کرنے سے ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فراوانی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو گے، اللہ کی عنایتوں کے مستحق ٹھہرو گے، تم پر نعمتیں وافر کر دی جائیں گی، رزق اوپر سے بھی برسے گا اور نیچے سے بھی ابلے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔
شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین اس میں بھروسہ کر لیتے، بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی اگر ہم پوری طور پر اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا تم اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے، کیا تم اللہ سے توبہ نہیں کرو گے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرو گے، واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تو اللہ کی قدرت کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، گناہوں کے انجام کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، ہم سے پہلے آنے والوں کا انجام ہم نے جان لیا۔ تو کیا اب بھی ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا نہیں آؤ گے، نہیں رجوع کرو گے اپنے رب سے؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ہم اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر 7 پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ 7واں پارہ حق کی تلاش کرنے والے ایک کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے کہ جو حق تلاش کر رہے تھے اور ان کے قیمتی آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، ان کی کیفیات رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دی گئیں اور ہمارے لیے مثال بنا دیا گیا کہ یہ کلام حق ہے۔ جو بھی اس کو پہچان لیتا ہے، اس کے معجزات کو جان لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے دل اور روح کے ساتھ اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، دل یاد الہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور ان آیات کی صداقت کی گواہی دیتی ہیں۔ تو جس نے یہ مزہ نہیں چکھا وہ محروم ہے۔ یہ ان نصارہ کا تذکرہ ہے، ہجرت حبشہ کا ذکر ہے کہ جب جہاں بادشاہ جو ہے وہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اور اس میں، اور صرف اسی کا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں اور قرآن سنتے ہیں اور اس کی حقانیت کو پہچان لیتے ہیں، یہ ان سب کا تذکرہ ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس چیز پر جو ہمیں حق سے پہنچی ہے، اور اور ہم اس کی طمع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں میں داخل کر لے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کیوں ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں جبکہ حق ہمارے پاس آ گیا، کہ آیات ہمارے پاس آ گئیں، تو ہم انہیں کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں شامل کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پھر اللہ نے انہیں ان کے قول کے بدلے ایسے باغ دیے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ ان کی دعا کے بدلے میں ان کو جنت مل گئی۔ جس وقت آیات سن کر رونگٹے کھڑے ہونے لگے، جس وقت دل پگھلنے لگے، آنکھوں کے رستے بہنے لگے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں لکھ دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ انسٹنٹ رپلائی کرتے ہیں، جب کوئی دل کی گہرائیوں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اور دے دیتے ہیں اس کو جو اس نے مانگا۔ تو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، ہم بھی اپنے لیے اپنے رب سے مانگ لیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ لے کہ جن کی بخشش ہو چکی، جن کی مغفرت ہو چکی، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے، اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر یہاں تک ہوگا، یعنی جہاں تک وہ ہو جاتا ہے،
تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں اس دن تک کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے کر دیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی لکھ لی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، یہ اختیار صرف اسی کے پاس ہے، وہی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو ان کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے، جسے چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام ٹھہرا دے۔ تو حلال صرف وہی ہے جو اس نے حلال کیا، اور حرام صرف وہی ہے جو اس نے حرام کیا، اور کسی اور شخص کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ کسی چیز کو جب انسان جو ہے وہ حلال چیزوں کو حرام کرنے لگتا ہے تو پھر زندگی ڈرائی ہو جاتی ہے۔ ہم اذان سن لیتے ہیں۔ فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ کے رزق میں سے جو چیز پاکیزہ اور حلال ہو اسے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز جائز قرار دے دی اس سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اگر کوئی چیز حلال اور طیب، حلال ہے کوئی چیز اور طیب بھی ہے، لیکن کوئی شخص اس کو کھانا پسند نہیں کرتا، بالفرض اس کو سوٹ نہیں کرتی، تو لیکن وہ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ اگر وہ اپنے لیے پسند نہیں بھی کر رہا تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے نہ کھانے سے اس کو اجر و ثواب ملے گا، یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کی کسی نعمت کو ناپسندیدگی کی وجہ سے زندگی بھر استعمال نہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، پسندیدہ بات نہیں ہے۔ پھر کچھ قسموں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر کرو۔ قسم اٹھانا دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ہے، جس کے نام کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اور یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے ہمیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قرآن کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، یا تمہاری قسم، یہ سب نہیں کہا جا سکتا۔ قسم صرف اللہ کی اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو جس نے بھی اللہ کی قسم کھائی تو پھر اس کو اس قسم کو پورا کرنا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یمین لغو ہے، جو کہ عادتاً کسی کی عادت ہے کہ ہر بات میں جیسے واللہ باللہ جیسے عرب کہتے ہیں، تو اس پہ کوئی کفارہ یا سزا نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کے کوئی قسم کھائے کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے جو جان بوجھ کے جھوٹی کھائی گئی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی قسم کھاتا ہے اور کسی وجہ سے قسم توڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی یہ قسم کھائی تھی اور ایسی قسم کھا لی جو کہ جس کے اوپر یا تو وہ کلیش ہو رہی ہے، کسی اللہ کے حکم سے کلیش ہو رہی ہے، یا یہ کہ اس کے لیے پاسبل نہیں رہا، تو وہ کیا کرے گا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ایسا کھانا جو کہ وہ خود اپنے گھر میں کھاتا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے گا، یا ایک غلام آزاد کرے گا۔ اور اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی چیزیں وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب
वल रिसुम मिन अमल शैतान। ए ईमान वालो, शराब, जुआ और बुत और फाल के तीर सब गुनाह के गंदे काम हैं, तो इनसे इज्तनाब करते रहो ताकि तुम निजात पा जाओ। ये शराब के अहकाम में शराब के सिलसिले का तीसरा और आखिरी हुक्म है। इसके बाद वो कतई हराम करार दे दी गई। पहला हुक्म सूरह बकरा आयत 219 में आया था, 219 में, और दूसरा सूरह निसा आयत 43 में आया था, और तीसरा ये सूरह माइदा की आयत 90 में आया है। अब शराब की कतई हुर्मत आ गई। और शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम में दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोके। सो अब भी बाज आ जाओ। यानी ये जो शराब और जुए के जरिए तुम्हें बहकाने की प्लानिंग, ये शैतान की प्लानिंग है कि तुम्हें अल्लाह की याद से दूर कर दे, तुम्हें नमाज से रोक दे। क्योंकि शैतान चाहता है कि एक तो अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा भी हो जाए तो तरह तरह के ख्यालात डालता है कि अल्लाह के अल्लाह ने फरमाया था अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करो, तो वो कहता है अल्लाह की याद ही ना आने दो। दुनिया भर की चीजें बंदा सोचता रहे, सारी चीजों को अपने जहन में, अच्छा ये चीज मैंने यहाँ रखी थी, ये चीज यहाँ पे है, अभी मुझे वहां जाना है, अभी मुझे ये लेना है, मतलब तरह तरह के आपके जहन में वो चलते रहते हैं। असल में ख्यालात पे तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक कॉन्शियस होके बार बार कोशिश करनी है अपने जहन को लेकर आने की, क्या खुशू से कि वो अल्लाह की तरफ रागिब हो जाए। ठीक है, फिर भटक जाए कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसको उसको लेकर आए, उसको अल्लाह के आगे झुकाएं। तो शैतान चाहता है कि अल्लाह से डिटैच कर दे और अपने आप से अटैच कर ले, तो इसलिए ये सारी चालें चलता है। और अल्लाह ताला उसके बारे में बता रहे हैं कि तुम इन चालों से बचो। कह दो कि नापाक और पाक बराबर नहीं हैं, अगरचे तुम्हें नापाक की कसरत भली मालूम हो। सो ए अकल वालो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हारी निजात हो। बुराई जब खूबसूरत हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए और आम भी हो जाए तो बड़े फितने लेकर आती है। बुरी चीज जो है, गुनाह की बात अगर आम हो तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी उसकी सिवियरिटी कम हो गई है। जब कोई चीज नई नई आना शुरू होती है बुरी चीज, तो वो फिर तब उसको सब लोग जो है वो बुरा समझते हैं शुरू शुरू में, और बाद में जब वो कॉमन हो जाती है तो कहते हैं कि अब तो ये तो सभी सभी कर रहे हैं, तो उसको वो लाइट लगने लगती है। जैसे फहश ड्रामे, अखलाक से गिरे हुए वीडियोस, ये सारे जो हैं वो कितने कॉमन हो गए हैं, तो अब कॉमन हो गए तो माशरे में पसंदीदा भी हो गए, तो फिर लोग उनके एडिक्टेड हो गए। अब उसके बगैर रहा ही नहीं जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फारिग बैठे हैं, जब भी बैठे हैं तो साथ में हाथ में एक मोबाइल पकड़ना जरूरी है, और वो आपकी तवज्जो को ऐसे खींच के रखते हैं कि चलो ये चीज पसंद नहीं आ रही, ये नहीं पसंद आ रही, तीसरी चीज पे तो आप रुक ही जाओगे। वो चीज आपकी आपको लगेगा हाँ हाँ अच्छा चलो ये देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, जरा सा इंस्टा देख लेते हैं, जरा सा जो है वो फेसबुक देख लेते हैं। और आप देखते हैं, पहले आप इस नियत से नहीं देख रहे होते, पहले आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो फला फला काम करना है, अभी तो नमाज का टाइम होने वाला है, मुझे उसके लिए खड़े होना है। लेकिन कहते हैं कि बस बस 2-4 मिनट, 1-2 मिनट, और वो फिर आपको पता ही नहीं चलता, आधा घंटा गुजर जाता है, नहीं पता चलता, वो ऐसे आपकी तवज्जो को पकड़ लेता है। फिर एक वक्त ऐसा लगने लगता है कि इसमें गलत क्या है, अगर हम ये देख रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। हमें नहीं पता होता कि हम ये कितना कीमती वक्त जो है वो अपना ऐसी चीज में जाया कर रहे हैं जिससे हम बहुत सारी नेकियां कमा सकते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से क़यामत वाले दिन जो मुकालमा होगा वो कुरान में आता है। और जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा मरियम के बेटे, क्या तूने इन लोगों से ये कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो? वो कहेंगे सुभानका, तू हर शिर्क से पाक है, तू हर शरीक से पाक है। फिर मैं और मेरी वालदा तेरे शरीक कैसे करार दे सकते हैं, अपने आप को हम तेरा शरीक कैसे बना सकते हैं। माँ यकूनु ली या नकूल, तू पाक है, मुझे लायक नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूँ। यानी मैं तो तेरे बंदों में से एक बंदा हूँ। फिर बंदे की क्या मजाल के अपने मालिक के लिए ऐसी बात का दावा करे। इन कुंतु कुल्तुहु फकद अलिमतहु, अगर ऐसी बात मैंने की भी होती तो तुझे जरूर इसका इल्म होता, क्योंकि तुझसे कोई चीज पोशीदा नहीं है। तालमु माफी नफसी, जब तू मेरे दिल की बात जानता है, मेरी जबान से निकली हुई बात क्यों नहीं जानेगा, जब दिलों की बातों से वाकिफ है। तो अल्लाह ताला जानता है हर जबान से निकले हुए हर लफ्ज को। इन्नका अंत अल्लामुल गयूब, और तेरे सिवा
کسی کا علم غیب نہیں ہے، جس بندے کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو کہا کہ میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگراں تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان قیامت کے دن دیں گے، جب وہ زمین پر آنے کے بعد اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے ہوں گے اس دنیا سے، کہ میں جس وقت تک دنیا میں تھا تو تب تک میں ان کے اعمال کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب میں مجھے واپس بلا لیا، تو پھر اب تو ہی ان پہ نگراں ہے، تو ہی ان پر شہید ہے۔ اور یہ سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ سے کر رہے ہیں، اس خطاب کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے، مگر ان لوگوں کو ڈانٹنا ہوگا جنہوں نے مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کو معبود بنا لیا، اور جن لوگوں نے ساری زندگی ان عقائد کے ساتھ گزار دی، مشقتیں اٹھا اٹھا کے گزار دی، اور ساری مشقتیں ضائع بلکہ الٹے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ پھر فرمایا، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اگر تو انہیں عذاب دے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک نماز میں اس آیت کو پڑھتے رہے، دہراتے رہے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے حضرت عیسیٰ کی اس بات کے جواب میں؟ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو وقت گزر چکا، دنیا ختم ہو چکی، جس نے اللہ کے احکام کو سچ نہیں جانا، نہ مانا، عمل نہیں کیا، اپنے رب کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے بھاگتے رہے، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جزا اس کے لیے ہے جس نے حق کے ساتھ زندگی گزاری، جس نے سچائی کا ساتھ دیا، جس نے سچائی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا۔ پھر فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اس کی بھی جو ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اکیلا وہی زمین اور آسمان کی ہر چیز کا بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی عظمت کا یقین اس طرح بٹھا دے کہ ہمارے دل، ہمارے جسم صرف اور صرف اس کے آگے جھک جائیں، صرف اس کے فرما بردار بن جائیں، ہم سب کے سب اس کی عبدیت میں آ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔